रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम। जी शाहिद भाई, शाहिद सुल्तान आजमी बात कर रहा हूँ मैं। शाहिद साहब लगता है बहुत दूर से बोल रहे हैं कहीं से। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ। जी शाहिद भाई, आपका सवाल क्या है? सवाल सर मेरा ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर जी आप देखते हैं कि रमज़ान के आने से पहले जी और रमज़ान में भी उसके हैप्पी रमज़ान, रमज़ान मुबारक, कुल्लु आम व अंतुम बखैर, इस तरह के पैगामात लोग करते हैं या नशर करते हैं। जी तो मेरा सवाल ये है कि क्या हुक्म है इसका, मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए रमज़ान की? बस एक सवाल है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब बहुत आएगा। शुक्रिया। बारकल्लाह जज़ाकल्लाह फीक खैर। जी। फी अल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या नाम है और क्या सवाल है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। जी सद्दाम भाई। जी, मेरा सवाल ये है कि हज के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरे वालिदा और वालिदैन मेरी जिंदा है, मैं उसको इस बार सोच रहा हूँ कि हज पे भेजनी है। तो उसमें उसका जो पैसा जो होता है, तो क्या हमारे देहात में ये है कि ज़मीन बेचना चाहिए? ज़रूरी है ज़मीन बेचना, या हम जैसे 3 भाई हैं तो अपना पैसे दे के उसको बेच सकते हैं या नहीं? तो ज़मीन बेचने की किस जरूरत पेश आ रही है भाई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमारे देहात में लोग बोलते हैं कि ज़मीन जब बेचेगा तभी हज पे जा सकता है। ऐसे वो उसका शायद परंपरा चलता है क्या? ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, लेकिन जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह मौलाना की तरफ से। ज़मीन बेचने की शर्त जो है ना, ऐसी कोई शर्त इस्लाम में नहीं है कि पहले ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं वो क्या करे, बैठा रहे घर पे, घर बेचे। ऐसी कोई बात है नहीं है, लोग बना लेते हैं, पता नहीं क्यों। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और कोई सवाल है हमारे सद्दाम भाई? और जैसे एक सवाल और है, जैसे कि मेरे बच्चे अभी 2 साल के हैं, तो मैं भी विदेश में है, तो यहाँ से जाने के बाद उसका अकीका हम कर सकते हैं नहीं? तो अब यही कर लेते, या भी कर ले। अच्छा, ओके। लेकिन वो कोई मजबूरी है भाई, या क्या मसला है? नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, मजबूरी नहीं है, फिर तो आपको वक्त पे करना चाहिए था। चलिए, बात जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। और अगली कॉल। आ जाओ भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। मेरा एक सवाल है जी भाई। सर, डिजिटल गोल्ड के बारे में। जैसे हमने डिजिटल गोल्ड लिया, मतलब वो फिजिकली हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन हमने पैसा दिया है और फिजिकल डिजिटल गोल्ड ले लिया है। तो क्या ये अभी उसकी कंडीशन ये है कि फिजिकली हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या ना हमारा वो गोल्ड के फॉर्म में जमा है, पेमेंट कर देते हैं, तो क्या ये सही तरीका है या नहीं? असल उसकी दूसरी शराइत या उसके दूसरे जो पहलू हैं उनके बारे में अगर कुछ मालूमात हो तो ज़्यादा वाज़ेह जवाब दिया जा सकता है। उसका ये कि जैसे अभी आज से जो रेट है, उस रेट के हिसाब से सपोज 100 ग्राम गोल्ड लिया हमने, ओके, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास नहीं है। हमने उसको एक ऐसे रिजर्व रख दिया क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से कि वो हमारे बैंक में पड़ा रहेगा गोल्ड। ओके। उसके बाद क्या है कि जब हमें जरूरत हो, जैसे बेटी की कोई शादी है 5-10 साल के बाद जब भी जरूरत हो तो हम उसको निकाल ले, तो वो अभी जैसे 100 ग्राम गोल्ड है तो उसी वक्त 100 ग्राम गोल्ड का पैसा उस वक्त हमको देंगे, मतलब जो करंट जो गोल्ड रेट रहेगा उस वक्त जब हम निकालेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, इसका तो वाज़ेह जवाब हो सकता है इंशाअल्लाह। जी ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब भाई, मैं नदीम बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब, खुश आमदीद भाई। जी जी, मौलाना साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, मेरे ना 2 सवाल हैं। जरूर भाई जरूर। ये एक सवाल तो है कि अगर कोई शख्स आपकी मतलब ऐसी मदद कर देता है, मतलब बिना उसके ही मतलब मदद की जरूरत भी नहीं होती, जैसे मतलब कोई है उसको लगता है कि वो परेशान है वो आदमी, और उसको पैसे दे देता है वो। ये पहले पूछा था मैं थोड़ा सा, मसला क्या है कि पैसे देने के बाद वो आदमी फिर, लेकिन मैं वो आदमी उससे पैसे इसलिए लेता है कि मैं ये पैसे जो दे रहा तो ये मैं उधार किस पर लेगा, लेकिन वो नहीं बोलता है ऐसे, वो बोलता है जब चाहे दे देना। उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। अच्छा,
اور غائب ہونے کے بعد اس کو پھر کوشش کرتا ہے دینے کے لیے, لیکن دینے کی وہ ڈھونڈتا بھی ہر جگہ ڈھونڈتا ہے, لیکن وہ آدمی ملتا نہیں. کافی عرصہ ہو جاتا ہے, 2 سے 2.5-3 سال سے ہو جاتا ہے. وہ امانت ان کے پاس ہی ہوتی ہے. اگر اس امانت سے کوئی کام کر لیا جائے, جیسے کچھ کام ہو گیا, پھر وہ آدمی مل جائے انہیں بعد میں جی, تو اس جو آدمی وہ مل جائے تو ان کا جو ان کا پروفٹ 50 ان کو بھی شیئر پورا ان کو سارا دینا پڑے گا یا 50% دینا پڑے گا شیئر؟ ہاں یہ ذرا سوال ہے کہ اگر وہ آپ مثلا وہ پیسہ جو ہے وہ تجارت میں لگا دیتے ہیں, اس طرح کی بات ہے, اور اس تجارت سے جو فائدہ ہوگا وہ اب چونکہ آپ کی اس سے تو بات ہوئی نہیں, لیکن اس نے آپ کو رقم مدد کے طور پر دی تھی. جی وہ بولا تھا کہ وہ تو میرے کو جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بولا تھا کہ پیسے لینے نہیں واپس, لیکن میں نے وعدہ کیا اگر زبردستی دیا کر کے, اور میں نے بولا اگر واپس لوگے تو دو گے, میں ادھار کے طور پہ لے رہا ہوں پیسے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ غائب ہو گیا وہاں. اب اس صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ جب وہ صاحب ملیں تو اگر آپ اتنی ہی رقم جتنی آپ نے ان سے لی تھی نا, اتنی ہی رقم آپ کو واپس کرنا ہوگی. لیکن اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ سنت ہے, دے دینا چاہیے زیادہ. لیکن جو کاروبار میں لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے, زیادہ ملے تو آپ جتنی مرضی آپ کی ہوگی وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اصل جواب جو ہے نا تفصیل سے وہ مولانا آپ کو دیں گے انشاءاللہ. پیسہ ان کا لگا دیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا بھائی؟ یہ دوسرا جیسے کہ کہیں ملازمت کرتے ہیں جو کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو, تو کسی وجہ سے مطلب جیسے کہ کچھ ایسا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے کمپنی اجازت نہیں دیتی, مطلب کہ کام ہے آنا پڑے گا ایسے کر کے کچھ, تو اس میں کمپنی کام ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں, اکیلا بندہ ہے. لیکن وہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آدھا پورا گھنٹے کے لیے نکل بھی سکتا ہے وہاں سے, کبھی اور پھر نہیں نکل کے پھر واپس نماز پڑھ کے آ سکتا ہے, لیکن وہ کمپنی کو نہیں پتا ہوتا. کمپنی کو بولے تو وہ نہیں چھوڑی, تو اس کے اندر اس میں مطلب جا سکتا ہے ایسے نہیں جا سکتا, مطلب یہ اس کی اجازت کے بنا. اس میں کیا ہے مسئلہ اس کے لیے؟ اچھی بات ہے. جی وہ کمپنی اجازت نہیں دیتی. کمپنی تو مطلب اس میں کوئی ہے نہیں, وہ کریٹیکل ہے ایسے, لیکن وہ اپنے طور پہ جیسے کوئی ٹیکسی کر کے چلا گیا پھر نماز پڑھ کے واپس آ گیا, کمپنی کو پتہ نہیں چلا. اس کے لیے اس میں کیا مسئلہ ہے, اس کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جواب آئے گا بھائی. جی 2 سوال ہیں, ضرور جواب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ کرم اللہ کا. نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام خالد ہے. خالد صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے صدقہ کا پیسہ, زکوٰۃ کا پیسہ, اگر کسی ایسے جیسے اس کو وہ کام کرتا ہے انڈیا میں, جیسے 7,000-8,000 اس کی سیلری ہے, اور 7,000-8,000 میں انڈیا میں ابھی اس ٹائم تو گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے جی, تو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھی زکوٰۃ کا پیسہ. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے, جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی, ایک رکعت چھوٹ گئی ہماری, ایک رکعت چھوٹ گئی. ہاں, اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دیا, ہم کھڑے ہوئے, تو اس کے بعد پھر ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورہ بھی پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے؟ اچھا, یہ پوچھنا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا ہے یا بس سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی ضرور جواب آئے گا. اوکے, اللہ بہت شکریہ آپ کا بھائی. بارک اللہ فیکم. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام امجد اقبال ہے. جی اقبال بھائی, کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف آ رہا ہے, اور رمضان شریف میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جاتے جاتے, ایک تو چھوٹی سی مسجد ہے, اس میں جگہ نہیں ہوتی ہے, تو دوسرا لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو یہ تو جماعت میں نہیں مل رہے, تو وہ بیٹھے رہتے ہیں, تو بولتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, دوسری جماعت ہو جائے گی تو اس میں شامل ہو جائیں گے. کیا اس طرح یہ کرنا صحیح ہے؟ اور دوسری جماعت جو بعد میں لوگ آ کے دوسری جماعت کلا اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی اسی. اور پہلی جماعت میں جگہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے جگہ نہیں ہے, تو اس لیے پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں. ہاں, کچھ ایسے بیٹھے رہتے ہیں, تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو مسجد کے باہر بھی جگہ ہوتی ہے تو اپنی جانماز لے آتے ہیں, تو اس میں پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن کچھ ایسا وہ انتظام
रहते हैं, तो क्या इस तरह ये करना सही है? अच्छी बात है, इंशाअल्लाह ताला जवाब आएगा। और दूसरा ये छोटे छोटे जो सवालात होते हैं रमजान ही के बारे में, जैसे आपने बताया कि रमजान शरीफ में प्रोग्राम नहीं होगा, तो जैसे आदमी दिन को या रात को जैसे सोता है तो नापाक हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, खसूसन दिन को अगर जो आदमी सोता है वो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए क्या है? और ये छोटे, और अगर एक इजाजत दें तो एक बात कर लें, अगर वो मौलाना साहब का अगर यूट्यूब का कोई चैनल है तो वो बता दें, तो 5-5, 7-7 मिनट के जो हो गए तो हम वो देखते रहेंगे मौलाना साहब के, क्योंकि रमजान में तो प्रोग्राम होगा नहीं। अगर मीडिया और आपका इजाजत हो तो वो बता दें। चलिए देखते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम सैफुर रहमान भाई। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई खैरियत से हैं? मोहम्मद इकबाल बलोच बोल रहा हूँ। कैसी सेहत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक है, आस्ता से ठीक हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। मुकम्मल सेहत दे इंशाअल्लाह। जी अल्लाह ताला तुमको सलामत करें। जी तुम अभी प्रोग्राम दिया, बोला ये नूर इस्लाम रमजान शरीफ को नहीं देते हैं, इसका बेहतर है कि इसको दे दो ना, अच्छा है प्रोग्राम। हाँ बस वो इंतजामिया का जो फैसला, मैं तो उसके ऐलान कर रहा हूँ, उन्होंने फैसला इस दफ़ा ये किया कि रमजान में नहीं देंगे। अच्छा जी भाई, सवाल है कोई इकबाल भाई? जी कोई सवाल है आपके ज़हन में? सवाल यही है कि हमारा तो वहाँ इधर फजर का टाइम में मस्जिद में नहीं जा सकता हूँ, इधर घर में पढ़ता हूँ, तो मौलवी साहब को पूछो ये इधर घर में पढ़ो, ये मस्जिद नज़दीक है लेकिन हमारे पाँव थोड़ा तकलीफ है जी। पूछो। तो उसमें सिर्फ फजर के वक्त तकलीफ होती है या दूसरी नमाजों में भी होती है? नहीं, दूसरा बात में हंसा लेते हैं, लेकिन रात को अंधेरा है ना, दूसरा अंधेरा नहीं है, दिन में डूब बाहर है ना। फजर का टाइम में सोता हूँ, फिर थोड़ा तकलीफ है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके बच्चों को, आपको बारकल्लाह फीक, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बारकल्लाह। ओके, फी अमानिल्लाह भाई, फी अमानिल्लाह। और अब हम कॉल का सिलसिला यहाँ पर रोकते हैं। अगर कोई इस दौरान में कोई कॉल करना चाहें तो जवाब के आखिर में कॉल कर ले, खुदा करे कि अगर कोई मौका निकला तो हम इंशाअल्लाह ले लेंगे। अब आते हैं आज की दुआ की तरफ, जिसका हमने आगाज़ 2 हफ्ते पहले किया था कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना, ए अल्लाह तू हमें इजाफ़ा फरमा, कमी न कर, व अकरिमना वला तुहिन्ना, हमें हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमा, हमें हमारी तौहीन या हमें ज़लील न करना, व आतिना वला तहरिमना, हमें अता करना, महरूम न करना, व आसिरना वला तुसिर अलैना। अगर ये भी साथ में याद कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि अगले हल्का तो फिर रमज़ान के बाद आएगा। चलिए जितना भी याद हो जाए। तो अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना, ये हम याद कर चुके हैं पहले। व आतिना वला तहरिमना, और कोई भी शख्स है वो हमेशा ये चाहता है ना कि उसे दिया जाए, तो ये इस ख्याल को अपने दिल में रखेंगे तो फिर व आतिना वला तहरिमना ये भी याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। व आसिरना वला तुसिर अलैना, तू हमें तरजीह देना, दूसरों को हम पर तरजीह ना देना। ये है इस दुआ का तर्जुमा। मौलाना ख़ास तौर पे आसिरना वला तुसिर अलैना या इस दुआ के हवाले से अगर आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें तो खुशी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई दुआ के जो मुक़द्दस कलिमात हैं उनको आपने सामीईन हमारे भाई और बहनों के सामने माशाअल्लाह पेश किया है। उनमें जो है व आसिरना वला तुसिर अलैना, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमें तरजीह दे और इस तरजीह से हमें महरूम न करना। जैसे ऐसी महरूमी हमारे सामने नज़र आती है, जैसे यहूदियों को किताब दी गई, अंबिया भेजे गए, मगर उन्होंने हिदायत को नहीं थामा, तो फिर उनको हटाकर ईसाइयों को तरजीह दी गई, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उम्मत ईसा को तरजीह दी गई।
اس کے بعد انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا اور اللہ کی کتاب کو جو ہے تعلیمات کو چھوڑا، پھر ان کو محروم کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ترجیح دی۔ تو جب تک کوئی بھی مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رہے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی، اور جو ان تعلیمات کو چھوڑے تو پھر اسے جو ہے اس ترجیح سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس قابل بنایا جائے، اس قابلیت پر اللہ تعالیٰ برقرار رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قابل ترجیح بنائے اور مرجوح نہ بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہترین دعا ہے، تو اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں جیسے بھائی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال شاہد سلطان اعظمی صاحب کی طرف سے کہ سوشل میڈیا پر ماہ رمضان کی آمد سے پہلے جو مختلف عبارتیں آتی ہیں، ان عبارتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کیا صحیح ہے؟ رمضان کریم، کل عام وانتم بخیر، اور اسی طرح جمعے کے حوالے سے بھی آتی ہیں، ان سب کا اگر مجموعی طور پہ ایک جواب آ جائے۔ جی صاحب بھائی، بے شک ماہ رمضان جو ہے مسلمانوں کے لیے برکت والا، رحمت والا، مسرت والا مہینہ ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں واضح فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اسی طرح جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نبی کریم کا ارشاد ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ اس طرح جو ہے بہت ساری خوشخبریاں اس ماہ رمضان کے متعلق جو ہے پیش کی جاتی ہیں۔ اس خوشی کی مناسبت سے جس مہینے میں ماشاءاللہ جو کہ شہر الصیام، روزوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، عبادات کا مہینہ، صدقات کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے اگر مبارکباد پیش کی جائے تو یہ خوشی کی بات ہے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ صدام حسین صاحب کا سوال تھا کہ حج پر والد صاحب کو یا والدین کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں گاؤں والے کہتے ہیں کہ زمین بیچ کے جائیں گے تب حج پہ جا سکتے ورنہ نہیں جا سکتے۔ جی صاحب، اس کے بارے میں آپ نے مختصر الفاظ میں موصوف کے سامنے واضح کر دیا کہ کہیں بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ حج کی رقم جو ہے وہ زمین کی قیمت سے پیش کی جائے یا ادا کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں واضح کر دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر کعبے کے پاس جا کر حج کرنا یہ ذمہ داری یا فریضہ عائد ہوتا ہے، لیکن آخر میں شرط بتائی گئی، یہ سہولت رکھی گئی کہ اگر کسی کے پاس وہاں پر جا کر حج ادا کرنے کی استطاعت موجود ہو۔ ایسی صورت میں صاحب یہاں پر کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کا پلاٹ یا پھر کسی کے پاس اکاؤنٹ میں رقم ہو، اس کا ذکر چونکہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زمین بیچ کے جانا چاہتا ہے یا کسی کے پاس رقم ہے، اس رقم سے وہ جو حج کرنا یا کروانا چاہتا ہے، ہر ایک صورت کی اجازت ہے۔ اور آپ نے واضح کر دیا صاحب بھائی کہ زمین بیچ کر ہی جانا ہے، یہ شاید جو ہے کچھ مقامی لوگوں کے پاس غلط فہمی ہے، ایسی غلط فہمی دور کی جائے۔ اور دوسری بات ہے صاحب بھائی کہ یہ بھی غلط فہمی نہ رہے کہ یعنی زمین نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سوچے کہ حج پہ جانے والے کے پاس جو ہے کوئی زمین نہ ہو، بلکہ زمین بیچ دی جائے اور زمین سے بالکل دستبردار ہو جائے، وہ یعنی تمام ملکیتوں سے وہ جو ہے خالی رہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زمین اس کے ذمے رہے نہ رہے، فروخت کرے نہ کرے، کوئی اور رقم استعمال کرے، کوئی بھی حلال جائز رقم حج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ صدام بھائی کا دوسرا سوال بچی کے حوالے سے، 2 سال کی عمر ہے، بچی کی عقیقہ ابھی تک نہیں کیا، کیا اگلے سال کر سکتے ہیں؟ یہ صاحب ہے ماشاءاللہ موصوف کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ موصوف برابر شرکت کرتے آ رہے ہیں۔ تو صاحب بھائی کی اس پروگرام کے توسط سے موصوف کے پاس یہ میسیج پہنچ چکا ہے کہ عقیقہ جو ہے 7ویں دن ہوتا ہے، ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب کہا، بعض علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کہا۔
اور عقیقے میں صاحب بھائی جو 3 کام ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے اس کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور نام رکھا جاتا ہے، لڑکی ہو تو 1 بکرا، لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو 7ویں دن صاحب بھائی جو کام ہو سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں موصوف، مثال کے طور پر سر کے بال منڈوانا، نام رکھنا، یہ دونوں کام تو اسی دن ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بکرے کی بات ہے تو اگر آپ کے پاس اس وقت فوری پیسے نہیں تو آپ تاخیر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں پر رہنے والے اکثر بالکل ایسے نہیں ہوتے کہ 1 بکرے کی قیمت بھی ان کے پاس نہ ہو۔ اگر موصوف یہاں رہتے ہیں اور ان کی بچی بھی یہاں پر خاص طور پہ رہتی ہے، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ 1 بکرے کی قیمت میرے خیال سے کہ 500 ریال کے اندر عقیقے کے قابل بکرا مل جاتا ہے۔ تو موصوف کو چاہیے تھا کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیتے، اور جتنی جلدی کریں گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا، بلا وجہ تاخیر کریں گے تو پھر ثواب میں کمی آئے گی۔ اسی لیے موصوف کوشش کریں کہ جہاں پر رہتے ہوں اور جب بھی سہولت ہو فوراً عقیقہ کریں اور مکمل ثواب حاصل کریں، اس میں تاخیر نہ کریں اور اس سنت کو قائم رکھیں۔ آپ اگر کریں گے، آپ کے بچے، آپ کے خاندان والے، آپ کے ملنے جلنے والے یہ بھی آپ سے سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس طرح جان بوجھ کر آپ عقیقے میں تاخیر نہ کریں، صحیح وقت پہ عقیقہ کر کے ثواب زیادہ حاصل کریں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور ڈیجیٹل گولڈ کے بارے میں سوال تھا محمد پرویز صاحب کا کہ ڈیجیٹل گولڈ خریدا ہے، اس میں پیسے دیتے رہیں گے اور جب 5-10 سال کے بعد بچی کی شادی یا کوئی اور موقع آتا ہے تو اس وقت پھر وہ اس گولڈ کی قیمت جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق ان کو رقم مل جائے گی۔ کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں جیسا کہ دین اسلام مالی احکام کے متعلق بھی جو ہے تفصیل پیش کرتا ہے، اور جب کوئی بھی شخص جو ہے اپنا مال، اپنی رقم کسی کے پاس رکھتا ہے اور جب واپس لیتا ہے تو اسے جو ہے زیادہ رقم اگر حاصل ہوتی ہے، اسے اس دین اسلام ربا قرار دیتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک صاحب بھائی موصوف جب بینک میں گولڈ رکھواتے ہیں یا گولڈ کی قیمت پے کرتے ہیں، اب یہاں پر اگر قیمت بڑھ جائے تو پھر زیادہ قیمت ان کو ملے گی، اگر قیمت گھٹ جائے گی تو ایسی صورت میں موصوف کو کیا، یعنی آج کی جو قیمت ہے وہی ملے گی یا پھر گھٹی ہوئی قیمت موصوف کو ملے گی؟ تو اس کے بجائے موصوف اگر یہ کہے کہ گولڈ آپ بینک میں رکھیں یا گولڈ خریدیں، یہ تو سیفٹی کے لیے اگر آپ رکھتے ہیں، خاص طور پہ اسلامک بینک والے ایسا کوئی راستہ آپ کو بتاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ طریقہ جو ہے جائز رہے گا، اور یہ طریقہ رکھتے ہوئے آپ سودی بینک میں نہ جائیں۔ اور اگر ایسی سہولت نہیں ہے اور صرف سیفٹی کے لیے آپ جو ہے اپنے گولڈ کو یا اپنے سونے کو وہاں پہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا لین دین، ایسا کاروبار جس کے اندر سود کا شبہ ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں اور اس میں جو حصہ نہ لیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیفٹی کے لیے آپ اگر سونا کسی بینک میں رکھتے ہیں، حفاظت کے لیے رکھیے، اور جب آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو اس سونا واپس لے کر آپ فروخت کیجئے، مارکیٹ میں جو قیمت آپ کو ملتی ہے وہ لے لیجئے، تو پھر آپ جو ہے اس بینک سے ملنے والے جو بھی اضافی رقم ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اور اگر قیمت زیادہ ہو چکی ہے تو پھر باہر مارکیٹ میں اتنی ہی قیمت آپ کو ملے گی، تو اس میں آپ کا خسارہ بھی نہیں رہے گا۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ مطلب تو لگتا یہ ہے کہ یہ طریقہ اس طرح دکاندار کو فائدہ یہ ہوگا یا بینک والے کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک اماؤنٹ آ جائے گی، اور خریدار کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ رقم جمع، ایک بڑی رقم نہیں ہے اس کے پاس، تھوڑی تھوڑی اس میں ڈالتا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑی رقم جمع ہو جائے گی، اتنے کا گولڈ اس نے خرید لیا، گویا کہ تو اتنا خریدا ہوگا اتنی رقم اس کو پھر اس وقت کے ریٹ کے حساب سے مل جائے گی۔ یہ دونوں طرف سے فائدہ سوچ کے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جی صاحب بھائی، اگلا سوال ہے ندیم خان صاحب کا۔ ندیم خان صاحب ان کے کسی دوست نے یا کسی اور کا سوال بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سوال کا اس سے پہلے ایک ذکر آیا تھا کہ کسی دوست نے کچھ رقم دی انہیں، اور یہ سوچ کر کہ شاید انہیں مدد کی ضرورت ہے، جو کہ ضرورت کہتے ہیں کہ نہیں تھی الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر وہ دوست اب نہیں رہے یا ان کا پتہ نہیں مل رہا، 3 سال ہو گئے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے، پتہ نہیں ہیں کہاں ہیں، مختلف ذرائع رابطہ، ٹیلی فون یہ وہ تلاش کیا تھا۔ تو یہ گزشتہ حلقے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا۔ تو اب وہ رقم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں جتنی انہوں نے لی تھی، ارادہ ان کا اس وقت یہ تھا کہ انہیں دے دوں، اب وہ مل نہیں رہے تو پڑی ہوئی ہے رقم، تو اس رقم کو اگر میں کاروبار میں لگاتے ہیں تو اس کے بعد
اللہ کرے کہ جب وہ صاحب ملتے ہیں انہیں تو کاروبار میں لگائے ہوئے جو آمدنی ہوگی اس میں ان کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ یہ صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے غیرت مند رہیں. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا یعنی قرض دینے والا، صدقہ دینے والا، مدد کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو کسی دوسرے سے لیتا ہے. اس اعتبار سے صاحب بھائی مسلمانوں کو چاہیے کہ دینے والا ہاتھ بنے، اس بات کی کوشش کریں. اب اس بات کی وضاحت کے بعد دوسرا جو رخ یہاں پہ صاحب بھائی کہ جس کسی نے بھی موصوف کے ساتھی نے جو بھی رقم مدد کے طور پہ دی ہے، موصوف چاہتے ہیں کہ وہ رقم واپس دے دے تو بہت بڑی بات ہے، تو اس رقم کو اس امانت کو واپس دے دیجئے. حالانکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نہیں لوں گا، لیکن آپ ان کو دے دیجئے، اس کے بعد وہ جو چاہیں اس کا استعمال کر سکیں. تیسری بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ موصوف کو ان کے ساتھی نے جو رقم دی ہے وہ پارٹنر کے طور پہ نہیں کہ ہم دونوں اس رقم میں تجارت کریں گے اور اس میں جو ہے پرسنٹیج مقرر کریں گے، جو بھی منافع حاصل ہوگا اس میں جو ہے آپس میں تقسیم کر لیں گے، ایسی شرط ان کے آپس میں نہیں رکھی گئی. تو پھر اس امانت کا آپ استعمال کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، پورے کا پورا منافع آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن صاحب بھائی نے یہاں پر جو حسن اخلاق کی جو بات پیش کی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی بلند اخلاق پہ فائز تھے، تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو ہمارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس مال کا استعمال کیا تو ہم اگر چاہتے ہیں تو پورا مال ہم استعمال کر لیں، کیونکہ جنہوں نے دیا ہے آپ کو انہوں نے شرط نہیں رکھی. لیکن اگر آپ حسن اخلاق کے طور پر چونکہ انہوں نے اپنی رقم آپ کو دی ہے، ان کے پاس ضرورت تھی پھر بھی آپ کو استفادے کا موقع دیا ہے، تو بالکل آپ جو ہے ان کو حصے دار بنائیں اور ان کو بھی اس منافع میں حصے دار بنا کر ان کو فائدہ پہنچائیں. اگر وہ لیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ پورا مال جو منافع آپ کو حاصل ہوا ہے آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا دل اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ کہ آپ کسی نہ کسی طرح ان کو فائدہ پہنچانا ہی چاہتے ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے. اور اگر وہ بالکل نہیں لیتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ ثواب کے کام میں، ثواب جاریہ کے کام میں اس کو لگا دیجئے، تاکہ جو ہے اس میں ثواب آپ کو بھی حاصل ہو اور جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے ان کا بھی ثواب اس مال کے ذریعے انشاءاللہ جاری رہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً. ملازمت کے دوران اگر کمپنی جمعے کے وقت اجازت نہ دے کہ آپ جا کے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ڈیوٹی دینی ہے اور ڈیوٹی پہ ہی بیٹھنا ضروری ہے، ایسے میں اگر خاموشی سے چلے جائیں جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کمپنی کو پتہ نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کبھی پتہ چل جائے، اگر پتہ چلے گا تو وہ اعتراض کرے گی. کیا اس طرح جا کے جمعے کی نماز ادا کرنا صحیح ہے یا کہ ڈیوٹی پر رہنا زیادہ ضروری ہے؟ اس سے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز جمعہ کے بارے میں بالکل تاکید کے ساتھ حکم فرمایا. سورۃ الجمعہ کے اندر وارد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایک تو ایک بات ہو گئی. اسی طرح جو ہے پیارے نبی نے بھی جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونے کی سختی کے ساتھ جو ہے آپ نے تاکید کی ہے. اس اعتبار سے جو ہے جو شخص صاحب عذر نہ ہو، یعنی صاحب عذر نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور جو مریض نہ ہو، بیماری نہ ہو اور سفر کی حالت میں نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے. خواتین کے لیے جمعہ کی نماز معاف اللہ ہے کہ وہ خواتین بھی جمعہ کی نماز ادا کر سکیں. اسی طرح غلام کے لیے بھی جمعہ کی نماز معاف ہوتی ہے اگر اس کا آقا اس کو اجازت نہ دیتا ہوں. اب صاحب یعنی میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ شاید ایک طریقے کی یہ یعنی اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں اگر غلام کو اس کا آقا اجازت نہیں دیتا، لیکن اس طرح کی غلامی آج کے دور میں نہیں پائی جاتی ہے. اور یہاں پر تیسری بات یہ ہے کہ بے شک آپ کا وہاں پہ رہنا ضروری ہے، لیکن رہنا ضروری ہونا صاحب اس کی دو قسمیں ہوتی. ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے وہاں سے ہٹنے سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، کہ جیسے آپ جو ہے جو بجلی اور پانی کے محکمے میں کام کرتے ہوں یا پھر سیکیورٹی کے سیکشن میں کام کرتے، آپ کے ہٹنے کی وجہ سے کسی کی جان مال وغیرہ کا خسارہ ہونے کا ڈر ہے، تو پھر وہاں سے آپ نہیں نکل سکتے، وہاں پہ آپ کو رہنا ہی ہوگا.
اور اگر یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہاں سے آپ جو ہے کمپنی سے اجازت لیجئے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر ڈیوٹی کے اوقات آپ تبدیل کیجئے. جمعہ چونکہ ہفتہ واری چھٹی ایک تو ملتی ہے، ویکنڈ جو ہوتا ہے وہ چھٹی آپ جمعہ کے دن رکھ لیجئے، یا پھر ڈیوٹی کے ٹائمنگز چینج کر لیجئے. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہر جمعہ چھوڑنے کے بجائے آپ کوئی جمعہ آپ آتے، ایک جمعہ آپ جو ہے کام کرتے ہیں، باقی 3 جمعے آپ کو جو ڈیوٹی یعنی جمعہ کو جانے کے لیے موقع ملتا ہے. اس طرح آپ کوئی نہ کوئی راستہ اس میں نکالیے. اب آخری صورت سے بھی یہاں پہ یہ ہے کہ اگر موصوف جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس پر جمعہ کا ثواب موصوف کو ملے گا، یعنی کمپنی کی اجازت کے بغیر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن آپ کو اس میں تھوڑا سا جو ہے یعنی رسک لینا ہوگا اس میں. تو پھر اگر آپ کمپنی اعتراض کرتی ہے تو آپ اس کے جواب کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی تنخواہ کاٹیں گے، تنخواہ کے کاٹنے سے آپ کا کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تنخواہ کٹنے سے یعنی کچھ پیسے جائیں گے لیکن جمعہ کا ثواب ملے گا. لیکن آپ کو نوکری سے ہٹا دیں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے. تو آپ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ اس میں آپ کی نوکری بھی جاری رہے انشاءاللہ، اور جمعہ کی نماز بھی آپ کی جو ہے برقرار رہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. اگلا سوال خالد بھائی کا کہ صدقہ یا زکوٰۃ کسی ایسے فرد کو دینا جس کی آمدنی کم ہے، یعنی 7-8 ہزار روپے انہوں نے بتائی، اور انڈیا میں 7-8 ہزار روپے والے شخص کے بارے میں یہ انہوں نے بتایا کہ وہ آج کے مہنگائی کے دور میں یہ رقم ناکافی ہوتی، کیا اس کی مدد کی جا سکتی ہے؟ جی صاحب بھائی، اس کے بارے میں ہم جب دلیل پر غور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو دی جا سکتی ہے، اس کا جواب قرآن مجید میں آیت نمبر 60 میں اس طرح ملتا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زکوٰۃ کے مستحق جو افراد ہیں ان کا ذکر کیا. ان میں پہلے نمبر پر جو ہے فقراء، جو فقیر و محتاج، جو آپ کے گھر پہ آ کر جو ہے پیسہ مانگتے ہیں. دوسرے نمبر پر مساکین، جو مسکین ہوتے ہیں، جس کی تشریح پیارے نبی نے اس طرح کی ہے کہ ایسے لوگ گھر پہ آ کر مانگتے تو نہیں، لیکن ایسے لوگ جن کی جو ہے آمدنی اخراجات سے کم ہوتی. اخراجات سے مراد فضول خرچے نہیں، یعنی فضول خرچوں سے مطلب یعنی ہر دفعہ نیا موبائل، نیا لباس، نئی گاڑی، نئی سواری اور گھر کا ڈیکوریشن اور میک اپ، اس طرح جو ہے سامان پہ پیسے ضائع نہ کریں. ان کی جو بالکل جو ضروری جو ان کی جو حاجتیں ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے یعنی کھانا پینا وغیرہ اور بچوں کی ضروریات وغیرہ، تعلیم، علاج، ایسی جو ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، ان کے لیے رقم ناکافی ہوتی ہو، ان کے بارے میں آپ کو اطلاع ہے کہ یہ ایسے محتاج ہیں. ویسے صاحب 7-8 ہزار کا ذکر موصوف نے کیا. اگر وہ بیچلر ہے، سنگل ہے تو اس کے لیے کافی ہوگی رقم. اگر وہ فیملی والے ہیں، بچے والے ہیں، تو پھر ایک بچہ ہے تو الگ حالت، 2 بچے الگ حالت. اس طرح جو ہے آپ ان کی حالت کی سٹڈی کریں کہ ان کی ضروریات کتنی ہیں. پھر وہ جو 7-8 ہزار ہے ان کی ضروریات خود موصوف کہتے ہیں کہ پوری نہیں ہوتی. اس اعتبار سے جو ہے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. جیسے میری سمجھ میں بات آ رہی ہے، چونکہ موصوف نے کہا کہ ان کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو یہ لوگ بھی زکوٰۃ کے جو مستحق افراد ان میں شامل ہوتے ہیں، تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ ایسا ہوگا صاحب کہ غیر مستحق افراد کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو نقصان ہی ہوگا کہ موصوف جو ہے زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ مستحق کو زکوٰۃ دینی ہوگی. جن کو زکوٰۃ دی ہے تو پھر ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہوگا. اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی حضرات زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ ہم جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں. تھوڑی محنت کریں، تھوڑی تکلیف کریں. تکلیف کا مطلب یعنی تھوڑی جو ہے محنت اور یعنی کوشش کر کے تلاش کرے کہ صحیح مستحق کون ہے، تاکہ غیر مستحق تو بار بار جو ایک دن میں 5-6 دفعہ کھانے کھائیں لیکن جو مستحق ہے ان کو ایک دفعہ کا بھی کھانا نہ ملے. اس طرح نہ ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ رسول کا جو حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے جو بہت زیادہ حقدار و مستحق و محتاج ہیں، تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے اور جو مستحق ہے وہ برابر مستفید ہوتے رہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. خالد بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ اگر 2 رکعت کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی ہے امام سے، جب امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تو بعد میں جب پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت پڑھیں گے یا بس سورہ فاتحہ پہ اکتفا کریں گے؟
جس سے اس کا جواب پیارے نبی نے اس طرح دیا ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا یا فقدوا، کہ جتنی رکعت امام صاحب کے ساتھ تم کو ملی ہے ان کو تو امام کے ساتھ ادا کر لو، اور جتنی رکعت تمہاری چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرو یا ان کی تکمیل کر لو۔ اب اس دلیل کی بنیاد پر، اس دلیل کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی ہے کہ جو رکعت آپ کو امام کے ساتھ ملی ہے وہ ہوگی آپ کے لیے پہلی رکعت، اور امام صاحب جیسے ہی سلام پھیریں گے اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ جو ادا کریں گے وہ آپ کے لیے دوسری رکعت کے طور پر شمار ہوگی۔ اور چونکہ ہم لوگ دوسری یعنی جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھی یعنی ایک اور سورت پڑھی جاتی ہے، تو آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک اور یہ سورت پڑھ لیں تاکہ وہ رکعت جو ہے مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدے وغیرہ کر کے آپ نماز جاری رکھیں۔ اور جو دوسری سورت کا پڑھنا، احادیث کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس پر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ کبھی کسی دن بھول کر آپ نے رکوع کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھی جاتی ہے، اس طرح آپ پڑھ کر جو ہے نماز کا مکمل ثواب حاصل کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور اگر 3 رکعت ہوں یا 4 رکعت کی نماز ہو تو اس کے بعد آپ اس کا وہی حال ہوگا کہ اگر آپ آخری 1 رکعت بچتی ہے تو پھر آپ سورہ فاتحہ بس اسی پہ اکتفا کر لیجیے گا، نہ پڑھیے، اور اگر پڑھ بھی لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی سر بھائی۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ مسجد کا حجم چھوٹا ہے، رمضان میں کافی زیادہ نمازی ہوتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، تو کچھ لوگ یہ سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی جماعت ہو جائے، فارغ ہو جائیں گے، جب پھر ایک اور جماعت ہوگی اس میں جا کے شامل ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جس صاحبہ اس کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ بے شک نماز با جماعت کی اہمیت احادیث میں بتائی گئی ہے، اور علماء نے بات پیش کی جو قرآن مجید کی آیت ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ تو یہاں پر قرآن میں بھی با جماعت نماز کی تاکید پیش کی گئی ہے، اور احادیث میں بھی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، ان صحابہ کرام سے جو احادیث مروی ہیں ان کا ملخص یہ ہے، پیارے نبی اس طرح فضیلت واضح فرماتے ہیں کہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے والے کو گھر پر تنہا پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کریں۔ لیکن صاحب بھائی جو دوسری تیسری جماعت کے بارے میں ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے مسجد میں چلا گیا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلی جماعت چھوٹ جائے، چلا گیا لیکن کسی وجہ سے پہلی جماعت چھوٹ گئی، اس کے بعد اگر اس کو دوسری تیسری جماعت بھی مل جاتی ہے اس کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کے یہ سوچ کر جاتا ہے کہ مجھے دوسری یا تیسری جماعت مل جائے گی، تو اسلام کیو اے انفو ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر دوسری تیسری جماعت پانے کے لیے پہلے جماعت کو چھوڑتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملے گا تو اللہ جانتا ہے، لیکن پہلے جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ پہلی جماعت اہم ہے، جو مسجد کی مرکزی جماعت جو ہوتی ہے، اصل جو جماعت کی نماز ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ اہم ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ وضو میں تاخیر ہو گئی، گاڑی میں تاخیر ہو گئی، پارکنگ میں تاخیر ہو گئی، ڈیوٹی سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی، تو پھر دوسری تیسری جماعت مل جاتی ہے تو یہ مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت میں جو جماعت دوسری تیسری ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ کے اختیار کے بعد مکمل ثواب دے دے یا پھر اللہ تعالیٰ گھٹا دے، ہم اس میں کچھ نہیں کہتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے تاخیر کرے تو اسے دوسری تیسری جماعت تو مل جاتی ہے، لیکن اس کو کتنا ثواب ملے گا یہ تو پھر اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہے کہ پہلی جماعت میں ہی نماز پانے کے لیے جائیں، حاضر ہوں، کوشش کریں۔ مجبوری میں پہلی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو پھر یہ مجبوری کے بعد یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا دوسرا سوال پیش کرتے ہیں۔ مولانا اس سوال کا جب جواب دے رہے ہوں تو جواب کے اختتام پر اگر کوئی صاحب اپنا سوال پیش کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 1-2 سوال لینے کی اور ان کے جواب دینے کی گنجائش موجود ہے۔ اور سوال ہے کہ رمضان کے دوران روزے کی حالت میں اگر دن کے وقت کوئی سو جاتا ہے اور اسے غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟
जिस साहब इसके बारे में बताना ये है कि माह रमज़ान में कुछ काम ऐसे होते हैं रोज़े की हालत में जिनको उलमा ने उलमा ने 3 कामों में तकसीम किया है। एक होते हैं मुफत्तिरात या मुफसिदात, और एक होते हैं मकरूहात, और दूसरे काम तीसरे ऐसे होते हैं जो मुबाहात। यानी मुफत्तिरात जो रोज़े को तोड़ने वाले होते हैं, जानबूझकर खाना पीना, और मकरूहात होते हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा टूटता नहीं बल्कि रोज़ा टूटने तक पहुंच जाता, जैसे रोज़े की हालत में गरारा करना कि यानी सर उठाकर जो है कुल्ली करना, या फिर नाक में ज़्यादा पानी लेना, या फिर बीवी के साथ शहवत की बातें करना जिसकी वजह से एहतिलाम वगैरह हो जाए। तो ये जो है मकरूहात में इनको उलमा ने शामिल किया है। तीसरे नंबर पर वो काम जो कि इंसान के इख्तियार से बाहर है, जैसे भूल कर खा लिया या पी लिया मिसाल के तौर पर। और उसी तरह जो है अगर किसी के साथ एहतिलाम का मामला पेश आ जाए जो कि इंसान के इख्तियार से बाहर होता है, तो फिर ये मामला इंसान के लिए मुबाहात में हम शुमार करते हैं, बल्कि उलमा ने मुबाहात में इसको शुमार किया है। तो इसकी वजह से जो है कोई भी मुसलमान रोज़ा जो रखा है और रोज़े की हालत में जो है, रोज़े की हालत का मतलब सुबह जो है तुलुए फजर से लेकर अज़ान मगरिब यानी तुलुए आफ्ताब के दौरान ऐसा कोई मामला पेश आ जाता है तो उसके इख्तियार से चूँकि बाहर है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह मुकम्मल हासिल होगा। और जिस तरह आम दिनों में उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज तिलावत जो भी इबादत अंजाम देता है तो अंजाम दे सकता है, तो इसकी वजह से जो है रोज़े के सवाब में कमी नहीं आती, क्योंकि मामला इंसान के इख्तियार से बाहर है। लेकिन इसके बारे में साहब 2-3 बातों का ख्याल रखा जाए कि ऐसी सूरत हाल अगर इंसान के इख्तियार के बगैर हो गई तो फिर इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन इंसान कोई ऐसे काम करता है जिनका अमल दखल है, मिसाल के तौर पर जानबूझकर जो है ऐसे मनाजिर यानी आजकल जो है जिस सोशल मीडिया मौसूफ ने कहा ऐसे वसाइल और ज़राए हैं जो यानी इंसान के लिए जो है आंखों से इंसान गुनाह के काम करता है, गलत काम करता है, ऐसे मनाजिर देखता है जो कि एहतिलाम का सबब बन जाते हैं, या जानबूझकर जो है सड़क पर भी ऐसे मनाजिर देखता, हालांकि इंसान सर झुकाकर भी जा सकता है, इस तरह जानबूझ के करता है जिसकी वजह से जो है उसके साथ ये मामला पेश आ जाए तो फिर रोज़ा तो सही होगा लेकिन रोज़े के सवाब में कमी आने का अंदेशा रहता है। इसीलिए जो है रोज़े का तहफ़्फ़ुज़ करें, रोज़े की हिफाजत करें ताकि रोज़ा इंशाअल्लाह बल्कि रोज़े का सवाब मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के दरबार से हम लोग हासिल कर सकें। जी सैयद भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और एक कॉल है, हम ले लेते हैं, 2 सवाल हम कम से कम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर भाई मैं मोहम्मद फिरोज अली। जी फिरोज भाई, मेरा सवाल यही था, पहले सवाल जो मौलाना साहब जवाब तो दे रहे हैं, तो ये सवाल था कि कुछ लोग जैसे इस्लाम हो जाता है तो वो तो गलती से हो गई, लेकिन वो नहा गुस्ल कर लेंगे सही हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कहते नहीं मेरा तो टूट ही गया, फिर वो क्या करते जो नशा करना जो करना करते। तो इसके बारे में सवाल था। अच्छी बात है जी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है इसलिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिरोज भाई आपका। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बारकल्लाह फीकुम। और एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अमरुल्लाह दीवान साहब, खुशामदीद। क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है तरावी के मुताबिक, जैसे कि हमारे मुल्कों में इतना फास्ट पढ़ाते हैं लोग, 20-22 मिनट में समझिए कि 20 रकात खत्म हो जाएगी। ये साल मैं रमजान में घर पे था जी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं इमाम साहब को बोला भी तो उन्होंने कहा कि तरावी की नमाज इसी पढ़ी जाती है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं फर्ज पढ़ के अलग हट के यानी कि 8 रकात में पढ़ के घर आ गया, मगर हमेशा ऐसे ही किया। कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं गया ही नहीं, अपने बीवी बच्चों के साथ ही घर में फर्ज नमाज के साथ और तरावी वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा। और वहाँ यह है कि 8 रकात में जब तक पढ़ता हूँ उतना देर में 20 रकात पढ़ के तरावी इतर वगैरह पढ़ के लोग फारिग हो जाते चले जाते हैं। तो उस वजह से मैं अकेला तनहा पड़ जाता हूँ, तो इसलिए कभी कभी मैं जाता ही भी नहीं हूँ, अपने घर में ही ऐसा की नमाज सभी बच्चों के साथ फर्ज और कोई और तरावी वगैरह पढ़ लेता हूँ। कोई और मस्जिद है पास में जहाँ जरा इमाम साहब ढंग से नमाज दो है, दोनों है, 2 मस्जिद है, दोनों में वही हाल है। अल्लाह ताला तो मैं ये जो किया जो कभी घर में पढ़ा कभी अलग हट के पढ़ा, तो ये क्या मुझसे ये गलती हुई, गुनाह हुई या क्या, इस पर जरा रोशनी डाल दीजिए इंशाअल्लाह ताला जी।
बहुत शुक्रिया अगर घर में हाथ लग गया और मेरा ख्याल से जवाब कॉल या जवाब सवाल पूरा हो गया है। वरना इकबाल बलोच साहब का सवाल था कि फजर की नमाज के हवाले से, चूँकि वो 2 हफ्ते पहले भी उनका कॉल आया था ना कि वो बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ टांग का, तो उससे मुश्किल है। तो अब वो माशाल्लाह नमाज़ें, बक़िया नमाज़ें तो चले जाते हैं मस्जिद में, लेकिन फजर के वक्त अंधेरे की वजह से कहते हैं कि फिर मैं नहीं जाता। क्या इसमें कोई क़बाहत है? जैसे भाई मौसूफ़ माशाल्लाह वाकई जो है काबिल मुबारकबाद हैं कि मरज़ के बावजूद, उज़र के बावजूद जो है नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में हाज़िर होते हैं। तो दुआ ये करते रहें मौसूफ़ के अल्लाह ताला जो है इस बीमारी को जल्द दूर करे और तमाम नमाज़ें जो है वो मस्जिद में बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ जो है दे और आसान करें और कबूल करें। तो ये बात है सैफ भाई। और मजबूरी के बाद सैफ भाई मौसूफ़ बेहतर जानते हैं कि क्या उनका जो उज़र है वो क्या इस हद तक रुकावट बनता है कि वो मस्जिद में न जा सके, तो फिर इसमें उनके पास उज़र है। और अगर वो उज़र इतना यानी इस हद तक शदीद नहीं कि उनके लिए रुकावट नहीं बनता है, तो फिर वो जो है घर पे भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मौसूफ़ ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर शदीद दर्द की वजह से जो है मौसूफ़ रुक गए, घर पे ही नमाज उन्होंने पढ़ ली, तो नमाज तो इंशाअल्लाह हो जाएगी। लेकिन उसका उज़र का अंदाज़ा है उसे मौसूफ़ अल्लाह बेहतर जानता है और मौसूफ़ भी जानते हैं कि किस हद तक उनको तकलीफ़ है। तो फिर अगर इस तरह कभी कोताही हो जाती है तो मौसूफ़ अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे कि या अल्लाह ये मजबूरी थी, उज़र था, तो माफ़ कर दे, मुझे जमात का सवाब दे दे। और साहब हमें वो हदीस भी याद आती है जिसमें बात बताई गई कि कोई मुसलमान जब बीमार या बीमारी की हालत में या सफ़र की हालत में जो है कुछ मुस्तहब या नफिल चीज़ें छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा जब क़ियाम की हालत में यानी मुकीम था और मुसाफिर नहीं था, मरीज़ नहीं था, सेहतमंद था, उस वक़्त जो इबादत अंजाम देता था, अब सफ़र की हालत में, मरज़ की हालत में वही सवाब इसका लिख दो, चूँकि अब वो काम नहीं कर पा रहा है सफ़र या मरज़ की वजह से। तो मौसूफ़ अगर हमेशा बीमार न थे, जब नमाज बाजमात की पाबंदी किया करते थे, अब अल्लाह ताला जो है मौसूफ़ इस मजबूरी की वजह से जमात छोड़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तब भी इंशाअल्लाह मौसूफ़ को जो है नमाज बाजमात का सवाब अल्लाह ताला लिखने की उम्मीद है। तो इस बात का ख्याल रखें और कोशिश करें कि मौसूफ़ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद फ़ैरूज़ अली साहब के सवाल के अगर अभी थोड़ी देर पहले जो रोज़े की हालत में एहतलाम वगैरह का मसला बयान किया गया था, तो उसमें कुछ लोगों को उन्होंने देखा या किसी को देखा कि उसने कहा मेरा रोज़ा तो टूट ही गया है, चलो अब खा पी भी लें, और उस काम में उन्होंने कर दी है। ऐसे अफराद के बारे में क्या कहिएगा? इससे भाई हमने जो बात पेश की कि एहतलाम की वजह से रोज़ा टूटता नहीं है। एहतलाम की 2 सूरतें होती हैं। एक तो इंसान की इख्तियार से बाहर अगर है तो वो एहतलाम है जिसकी वजह से रोज़ा टूटता नहीं है, और उसके बाद वो शख्स जो है अपना रोज़ा जारी रखे। दूसरे नंबर पर कोई बंदा जानबूझ के एहतलाम कर लेता, इसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, वो गुनहगार होता है। फिर भी उसको चाहिए कि शाम तक भूखा प्यासा रहे और दिन में कुछ भी न खाए, बल्कि उस रोज़े की ख़ज़ा करे। अब जो बात शुरू से आ रही है भाई कि बग़ैर इख्तियार के किसी का एहतलाम हो गया है, तो हमने वाज़ेह तौर पे कहा कि उसका रोज़ा टूटता नहीं। और अगर कोई बंदा इसका रोज़ा टूटता है समझ कर, या तो फिर ये लाइल्मी है, या फिर वो जिस मकाम पे रहता है वहाँ के उलमा ने वाज़ेह नहीं किया कि एहतलाम की वजह से जो है रोज़ा टूटता नहीं है, ऐसे लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए। और हम वाज़ेह कर रहे हैं कि ख़ुद ब खुद होने वाले एहतलाम की वजह से रोज़ा टूटता नहीं है, और ऐसे लोग अगर जानबूझ के खाते पीते हैं तो ये गुनाह का काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इल्म हासिल करें, मालूमात हासिल करें। अब तक मालूम नहीं था तो फिर ये गलती आइंदा न करें, बल्कि रोज़ा जो है जारी रखें, और शाम में जब ग़ुरूब आफ्ताब होता है तब इफ्तार करें। तो सही तरीक़ा यही होता है। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। अमरुल्लाह दीवान साहब का सवाल के इंडिया या गए थे, वो अपने वतन गए थे, वहाँ इनके महल्ले में जो 2 मस्जिदें हैं वहाँ तरावी पढ़ रहे थे बहुत तेज़ रफ्तारी से। इन्होंने तवज्जो भी दिलाई, लेकिन मौलवी साहब का कहना है कि तरावी तो ऐसे ही पढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक मस्जिद है, उसके बारे में अब पता नहीं इस वक्त भी वही सूरत हाल या नहीं, लेकिन एक ज़माना में तो बहुत वो कहते कि आध घंटे में या 35 मिनट में फ़र्ज़ नमाजें भी, सुन्नतें भी, तरावी भी, और उसके बाद वितर भी सब कुछ पढ़ लेते थे। वो ने इतनी तेज़ रफ्तारी जो है ना, वो
اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو کبھی الگ پڑھ لی اور کبھی گھر میں ہی رہے، نماز پڑھنے نہیں گئے، کبھی فرض پڑھ کے آ گئے، تو اس 3-4 اس کے پہلو ہیں، ذرا وضاحت فرما دیجیے مولانا۔ جی صاحب، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر سے بھائی عام دنوں میں تو مسلمان کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور کئی لوگ تہجد نہیں پڑھتے بلکہ عشاء کے بعد عشاء کی فرض سنت وطر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں جو ہے قیام رمضان کی ترغیب دی گئی ہے، اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی بھی مسلمان مرد یا خاتون ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی نماز، یعنی قیام سے مراد جو ہے تراویح، تہجد، قیام اللیل، کوئی بھی نماز، تو اس نماز کی پابندی کرے اور ایمان و اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بشارت ملے گی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ بشارت یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے صاحب بھائی کہ نماز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ نماز جو ہے اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے، جس نماز میں جو ہے قیام، رکوع، سجود وغیرہ مکمل ادا نہ کیے جائیں تو پھر ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا۔ اسی لیے اگر یعنی جماعت کو دیکھا جائے کہ جماعت والے جو ہے طویل قرات پسند کرتے ہیں یا پھر مختصر، طویل قرات پسند کرتے ہیں تو پھر طویل قرات پڑھیں، مختصر قرات پسند کریں تو مختصر پڑھیں، لیکن رکوع و سجود جو ہے ان کو مکمل ادا کریں، اس طرح جو ہے تراویح کی نماز پڑھائی جائے۔ لیکن موصوف کا کہنا کہ کسی نے کہا امام صاحب نے کہ تراویح اسی طرح ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، دین اسلام میں اس کے برعکس تعلیم دی گئی ہے کہ تراویح میں بے شک آپ جو ہے قرات تو کریں لیکن رکوع و سجود کو بھی مکمل طور پر صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اب صاحب دو ابتدائی باتیں ہو گئی، دوسری اور تیسری چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ موصوف کا یہ کہنا کہ وہ جو ہے تراویح کی نماز اپنے گھر پہ ادا کرتے تھے، اس کے بارے میں بالکل اجازت ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ میں اپنے گھر پہ پڑھ لوں گا، یعنی تنہا وہ جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن لوگ سب کو اگر اس طرح اجازت دی جائے، سب لوگ اس طرح چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے کہ سستی آ جائے گی، لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، سب کو قرآن یاد نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے جو ہے مسجد میں جو ہے نماز با جماعت کا حکم تو دیا گیا نہیں، انہوں نے ترغیب تو دی لیکن اس کو ضروری نہیں بتایا، بلکہ جو چاہے اپنے گھر پر بھی تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اب چوتھی بات یہ ہے یہاں پہ سے بھائی کہ موصوف جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پر جو ہے فرض بھی پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو موصوف کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ موصوف جو عشاء کی فرض نماز مسجد میں ادا کریں۔ اب اس کے بعد جو مسجد سے نکل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، تو خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنے کے لیے موصوف اگر مسجد سے نکل کر اپنے گھر پہ جاتے ہیں اس میں کوئی حرج بالکل نہیں ہے، تو موصوف عشاء کی فرض نماز مسجد میں ادا کریں۔ اس کے بعد سنت کی نماز پڑھ کے نکلنے تک ہو سکتا ہے کہ لوگ صف بندی کر لیں گے، نکلنے کے لیے مشکل ہوگی۔ عشاء کی فرض نماز سے جب لوگ تسبیح پڑھتے رہیں گے تب موصوف آرام سے نکل کے باہر چلے جائیں، گھر پر چلے جائیں۔ اس کے بعد سنت کی نماز جو ہے موصوف اپنے گھر پہ ادا کر کے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کرے، ایک مخصوص جگہ بنا لے اپنے گھر پہ، اس کے بعد وہاں پر سب کو جو ہے تراویح با جماعت ان کو پڑھائیں، تو پھر یہ طریقہ ان کے لیے مناسب رہے گا تاکہ صحیح عشاء کی نماز با جماعت کا ثواب بھی موصوف کو مل جائے اور تراویح کی نماز گھر پہ اطمینان سے ادا کرنے کا موقع بھی موصوف کو انشاءاللہ مل جائے۔ جس سے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اور سامعین چونکہ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز تو روزہ ہوگا اور ماہ رمضان کے دوران بس یہ گزارش ہے آپ سامعین سے کہ سب سے پہلی دعا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اور رشتہ دار ہیں، اس طرح اس دائرے کو وسیع کرتے کرتے پوری امت اسلامیہ تک اپنے اس دائرے کو وسیع کر لیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ جو دعا جس کی ضرورت ہے آج کل کے دور میں وہ گناہوں سے بخشش کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، جس طرح کی زندگی جس نے جیسے گزاری ہے، اب اس رمضان کے بعد سے اللہ اسے توفیق، ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے، ایسی تبدیلی جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے بعد پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے حالات بھی بدلیں گے اور امت اسلامیہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔
تبدیلی بہت ضروری ہے، بہت اس کی خواہش ہے، لیکن صرف خواہش پہ اکتفا کر لینا یہ دانشمندی نہیں ہوگی۔ دعا بھی کرتے رہیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، جس تک آپ کے جو آپ کے اثر و رسوخ میں ہے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیے گا، اور دعاؤں کا سلسلہ ضرور ساتھ رکھیے گا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگ لیجئے، اٹھتے بیٹھتے، اور یہ نمازوں کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس کو دعائیں مانگتے جائیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں راستے میں دعائیں مانگیے۔ کچھ تو اذکار ہوتے ہیں، اذکار کے ساتھ اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اذکار کرتے کرتے آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اگر آپ نے جو آپ کا ٹریفک کا، جو گاڑی کا، جو آنے جانے کا راستہ ہے، اگر اس میں آپ 100 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا فبیہا، کتنی اچھی بات ہوگی۔ اور جب آپ اذکار پڑھ چکے تو اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کے دوران بھی دعائیں ضرور مانگتے رہیے، کہ دعائیں ہی ہمارا اصل توشہ ہیں، دعائیں ہی ہماری اصل وہ ہمارا آخرت کا جو ہے نا بیلنس ہے، جو ہمارا بیلنس بنائے گی چیزیں، وہ ہماری دعائیں ہیں۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرف اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہم راضی کرنا ہے۔ راضی کرنے کے لیے اگر ہم سارا دن بھوکا بھی رہیں اور دعا ایک بھی نہ مانگے تو مشکوک ہو جائے گا کہ آپ نے روزہ صحیح رکھا یا نہیں۔ تو اسی گزارش کے ساتھ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔